म्यूनिसिपल कमेटी कंजर में 2 साल पहले करोड़ों रुपए की लागत से खरीदी गई गाड़ियां ड्राइवरों की आदमी मौजूदगी की वजह से जंग आलूद हो रही हैं। म्यूनिसिपल कमेटी कंजर के चेयरमैन अब्दुल करीम डार ने यूटी इंतजामिया के खिलाफ बरहमी का इजहार किया। अब्दुल करीम डार ने कहा कि यहां की ब्यूरोक्रेसी मरकजी सरकार को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि यही हाल पूरे जम्मू कश्मीर का है। बांडीपुरा की 22 साला शबनम बशीर ट्राइबल लड़की का कारनामा अनएक्सप्लोर्ड कश्मीर के नाम से तसनीफ की किताब। अपनी किताब के जरिए बांडीपुरा के कुछ नए सयाहती मकामात को मंजर आम पर लाया। किताब की रस्म रुनुमाई के दौरान डीसी बांडीपुरा ने शबनम बशीर की सताइश की। अखनूर के खोट सब डिवीजन में सरकारी ITI कॉलेज खोलने का मुतालबा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लोगों का कहना है कि ITI कॉलेज को खोला जाए ताकि सरहदी इलाकों और पसमानदा दही इलाकों के लोग भी तकनीकी तालीम हासिल कर सकें। इलाके में ITI कॉलेज ना होने की वजह से बच्चों को तकनीकी तालीम के हुसूल में मुश्किलात का सामना, इसके लिए बच्चों को जम्मू जाना पड़ता है। तुराल से मानशामा तक की राब्ता सड़क इंतहाई खस्ताहाली की शिकार हो गई है। लोगों के मुताबिक अगरचे इस सड़क पर 2 साल कबल ही मैकडम बिछाया गया था, ताहम बारिश और पहाड़ों से आने वाले पानी की वजह से अब मैकडम उखड़ गया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने फिर हिंद पाक के बीच मुज़ाकरात पर दिया जोर। कहा, दोनों ममालिक के लोग अमन के ख्वाहां। हैदरपुरा एनकाउंटर की जुडिशियल जांच का किया मुतालबा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तलबा ने गांदरबल में किया मुजाहरा। दम घुटने से एक तालिबा की मौत के बाद एहतजाज। कहा, हॉस्टल सहूलियत न देने से हुई तलबा की मौत। सफाई कर्मचारियों ने श्रीनगर में किया एहतजाज। कहा, इंतहाई कलील माहाना तनख्वाह पर अंजाम दे रहे हैं अपनी ड्यूटी। जायज मुतालबात जल्द पूरे करने की हुकूमत से मांग की। महकमे बिजली में काम कर रहे PDL, TDL, इलेक्ट्रिकल कैजुअल मुलाजिमीन सरापा एहतजाज। मुस्तकली की कर रहे हैं मांग। कहा, हादसात का शिकार होने वाले मुलाजिमीन के लिए नहीं है मुनासिब बाज़ाबातकारी की पॉलिसी। भदरवा के चेंदिया इलाके में कबायली तबके के लोग पानी जैसी बुनियादी सहूलियत से महरूम। मुतल्लिका महकमा बरसों से पानी सप्लाई करने में नाकाम, ताहम हक़ाइक़ के बरअक्स महकमा कर रहा है पानी फराहम करने का दावा। जम्मू कश्मीर की ख़वातीन फुटबॉल टीम में हरियाणा के 6 खिलाड़ी शामिल करने पर तनाज़ा। सीनियर नेशनलिज़ मुकाबलों के लिए किया गया है शामिल। कोच और टीम में शामिल दीगर खिलाड़ियों ने फैसले का किया दिफा। कहा, मजबूत हुई है टीम। अवंतीपुरा में महकमे PDD में काम कर रहे आर्जी मुलाजिमीन ने एहतजाजी मुजाहरा किया। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गईं तो वो हड़ताल में तोसी करेंगे। तुराल में भी महकमे बिजली के डेली वेज मुलाजिमीन ने अपनी मांगों को लेकर एहतजाज किया। एहतजाजी मुलाजिमीन का कहना था कि सरकार को चाहिए कि वो PDL और TDL मुलाजिमीन की रेगुलराइजेशन के अहकाम जारी करें। TDL और PDL मुलाजिमीन ने शोपियां में भी एहतजाज किया। वो अपनी नौकरियों की मुस्तकली की मांग कर रहे थे। उन्होंने ड्यूटी अंजाम देने के दौरान जख्मी होने या जान गंवाने वाले मुलाजिमीन या उनके अहले खाना के साथ इंसाफ करने की मांग की। आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स एसोसिएशन की जानिब से अनंतनाग में एहतजाजी मुजाहरा हुआ। उन्होंने नाराबाजी करते हुए सरकार से उनके मुतालिबात तस्लीम करने की अपील की। इन खवातीन ने LG इंतजामिया से उनके मुतालिबात को जल्द पूरा करने का मुतालबा किया। PM एम्प्लॉयमेंट पैकेज के तहत बरसरकार हुए कश्मीरी पंडित मुलाजमीन ने जम्मू में मीटिंग की। इन मुलाजमीन को दरपेश मसाइल और मुश्किलात के हवाले से तफसीलन तबादला ख्याल किया गया। मुकर्रिरीन ने हुकूमत से मांग की कि वो मुलाजिमीन को मोहलत और राहत दे। पूंछ के हरमोटा इलाके से एक ड्राइवर की लाश पुरअसरार हालत में बरामद हुई है। इसकी पहचान 35 साला मोहम्मद रियाज वल्द मोहम्मद हुसैन हजाम के तौर पर हुई है। इलाके में लाश बरामद होने से सनसनी फैल गई। शोपिया में लोगों ने बिजली के नए मेट्रो के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया। मुजाहिरीन ने जल्द से जल्द बिजली मेट्रो को हटाने का मुतालबा किया। एडिशनल DC शोपिया ने मुदाखलत करते हुए इन खवातीन को यकीन दिलाया कि वो इस मसले को आला हुक्काम के साथ उठाएंगे।
ممتاز مصنف ڈاکٹر پروفیسر امین تابش کی 2 کتابیں جاری کر دی گئیں۔ گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر کے آڈیٹوریم میں رسم اجرائی کی تقریب منعقد کی گئی تھی۔ پروفیسر امین تابش کی ایک کتاب اسپتالوں کے انتظامی امور پر مرکوز ہے۔ سری نگر کے ٹیگور ہال میں موسیقی کی محفل منعقد کرنے کے ساتھ ساتھ ایک کتاب جاری کی گئی۔ وجود زن اور تصویر کائنات کے عنوان سے یہ کتاب روبی نساء خان نے لکھی ہے۔ اس کتاب میں خواتین سے جڑے مختلف مسائل کا احاطہ کیا گیا ہے۔ جموں کشمیر فٹ بال ایسوسی ایشن نے کیرالہ میں ہونے والے سینئر نیشنلز مقابلوں کے لیے جموں کشمیر کی خاتون فٹ بال ٹیم میں ہریانہ کے 6 کھلاڑیوں کو شامل کیا ہے۔ اس اقدام سے ایک نیا تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ شیر کشمیر اسپورٹس اسٹیڈیم بانڈی پورہ میں 14ویں لیٹ دادا سر میموریل فٹ بال لیگ کا فائنل کھیلا گیا۔ فائنل میچ اقرا فٹ بال کلب اور اقبال فٹ بال کلب کے درمیان کھیلا گیا۔ اقبال فٹ بال کلب نے جیت درج کی۔ کپواڑہ میں فوج کی 160 ٹی اے بٹالین نے پٹاہری گریزن میں والی بال کی ایک دوستانہ میچ کا انعقاد کیا۔ ہندواڑہ والی بال کلب اور کپواڑہ والی بال کلب کے درمیان میچ کھیلا گیا۔ اننت ناگ کے ویری ناگ علاقے میں اچانک 3 ریچھ نمودار ہوئے ہیں۔ اس کے بعد فوری طور پر وائلڈ لائف کو مطلع کیا گیا۔ بڑی مشقت کے بعد ایک ریچھ پر قابو پا لیا گیا۔ لوگوں کے مطابق حالیہ دنوں میں کافی تعداد میں جنگلی جانور انسانی بستی کا رخ کر رہے ہیں۔ بسنت گڑھ میں واقع ایک پولیس اسٹیشن کا نام ملک کے ٹاپ 10 پولیس اسٹیشنوں کی فہرست میں شمار کیا گیا ہے۔ دراصل یہ ضلع ادھمپور کا سب سے دور افتادہ علاقہ ہے۔ پولیس کی جانب سے قصبہ پلوامہ میں ناجائز قبضہ اور غلط پارکنگ کے خلاف مہم چلائی گئی۔ ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر پلوامہ محمد شفیع کی سربراہی میں مختلف محکموں کی مشترکہ کارروائی کے دوران سڑکوں اور فٹ پاتھ سے یہ قبضے ہٹائے گئے۔ چنارہوم بڈگام میں ایک این جی او نے بچوں کے لیے محفوظ جگہ کا آغاز کر دیا ہے۔ چائلڈ اور ریلیف کشمیر جیسی غیر سرکاری تنظیموں نے اس پارک کے لیے مکمل تعاون فراہم کیا۔ جموں کشمیر میں نوجوان نسل کو منشیات اور دیگر سماج مختلف سرگرمیوں سے دور رکھنے کی غرض سے کئی تقریبات کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ضلع بڈگام میں علمدار اسپورٹس اکیڈمی کی جانب سے ایک اکیڈمی کا افتتاح کیا گیا۔ ضلع کولگام کے ایجوکیشن زون دیوسر نے انرولمنٹ مہم شروع کی ہے۔ زونل ایجوکیشن آفیسر دیوسر، چیف ایجوکیشن افسر کولگام ایم اے رادھر سمیت اساتذہ، طلبہ، والدین اور پنچایتی راج نمائندے موجود تھے۔ بانیہال کے گگڑواہ بنکوٹ علاقے میں ایک کھیل کے میدان کا افتتاح کیا گیا۔ ڈی ڈی سی بانیہال اے امتیاز احمد کھانڈے نے تعمیراتی کام کا افتتاح کیا۔ کھیل کے میدان کو محکمہ دیہی ترقیات کے تعاون سے تیار کیا جا رہا ہے۔ کپواڑہ کے لولاب گجرپٹی میں فوج کی جانب سے ایک پروجیکٹ ملاپ کا انعقاد کیا گیا۔ دور افتادہ علاقے کے لوگوں کو درپیش مشکلات سمیت دیگر مسائل کو سمجھنے کے لیے علاقے میں آؤٹ ریچ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ کشمیر کے لوگوں کا کھویا ہوا اعتماد صرف 5 اگست 2019 کے فیصلے کو واپس لینے سے ہی بحال کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے سری نگر میں واقع پارٹی دفتر پر پارٹی کے سینئر لیڈران کی ایک میٹنگ میں حصہ لیا۔ کانفرنس ہال بانڈی پورہ میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے ایک روزہ ورکشاپ منعقد کیا گیا۔ قبائلی علاقوں سے تعلق رکھنے والے امیدواروں کے لیے منعقدہ ورکشاپ میں ڈی سی بانڈی پورہ ڈاکٹر اویس احمد اور سینکڑوں قبائلی امیدواروں نے شرکت کی۔ سابا میں بارڈر کسان یونین کے بینر تلے کسانوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ تحصیل دفتر کے سامنے کسانوں نے حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ کسانوں نے زرعی قوانین واپس لینے پر مرکزی سرکار کی سراہنا کی۔ ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ کے ضلع گاندربل کے سرفراہ کانگن میں مقامی قبائلیوں کے لیے ایک جانکاری کیمپ منعقد کرایا۔ ڈائریکٹر جنرل ہارٹیکلچر کشمیر اعزاز احمد بٹ مہمان خصوصی تھے۔ ضلع پلوامہ کے پہاڑی علاقوں کے لوگ سرما کی تیاریوں میں جٹ گئے ہیں۔ رواں سال کشمیر میں پہلے سے ہی کافی سردی پڑ رہی ہے۔ پلوامہ کے سگرونی اور ملحقہ بالائی علاقوں میں لوگ اس سردی سے نمٹنے کے لیے تیاریوں میں کافی مصروف ہیں۔ پونچھ میں 22 نومبر 1947-48 کی جنگ کے دوران شہید ہوئے جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ پاکستانی فوج اور قبائلیوں کے قبضے سے علاقے کو خالی کروانے میں کئی بہادر جوانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا۔
ڈی سی ڈوڈا وکاس شرما نے ضلع سطح کی جائزہ میٹنگ کی صدارت کی۔ بینکوں اور دیگر فائنینشیل اداروں کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ سیلف امپلائمنٹ اسکیموں پر خصوصی توجہ رہی۔ بلغاریہ میں آج صبح ہوئے بس حادثے میں کم از کم 45 افراد ہلاک، مرنے والوں میں 12 بچے بھی شامل۔ حادثے میں 7 افراد شدید طور پر جھلس گئے۔ ہند امریکہ کے تجارتی تعلقات مستحکم ہیں اور اس میں مزید وسعت کے امکانات ہیں۔ اسی امکان کی تلاش میں امریکہ کی تجارتی نمائندہ کیتھرین ٹائی 2 روزہ دورے پر نئی دہلی آئی ہوئی ہیں۔ گزشتہ دہائی کے دوران دونوں ملکوں کے تجارتی تعلقات مستحکم ہوئے ہیں۔ 2001 میں یہ صرف 20 ارب ڈالر کے قریب تھی، جو 2019 میں 145 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن 2024 میں دوبارہ انتخاب لڑنے کا رکھتے ہیں ارادہ، وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے پریس کانفرنس میں دیا بیان۔ پاکستان کے راستے افغانستان پہنچے گا ہندوستان کا گیہوں، عمران حکومت نے کھولا راستہ۔ طالبان انتظامیہ کے آنے کے بعد افغانستان میں یہ ہندوستان کی طرف سے ہوگی پہلی مدد۔ اقوام متحدہ نے افغانستان میں بینکنگ نظام کے حوالے سے کیا خبردار، موجودہ حالات رہنے پر بینکنگ نظام ہو جائے گا تباہ، کیش میں کمی اور قرض میں تیزی سے ہو رہا ہے اضافہ۔ کانگو کے 2 دیہات پر عسکریت پسندوں نے کیا حملہ، 18 افراد ہلاک، 16,000 لوگوں نے خالی کیا علاقہ۔ فرانس کے وزیر اعظم کورونا سے متاثر، 75% آبادی کے ویکسینیشن کے بعد بھی فرانس میں تیزی سے بڑھ رہے ہیں کورونا کے معاملے۔ دنیا میں اب تک کورونا سے 25,84,37,000 سے زیادہ لوگ ہو چکے ہیں متاثر، 51,74,000 سے زیادہ اب تک ہو چکی ہیں ہلاکتیں۔ ممبئی پولیس کے سابق پولیس کمشنر کی رہائش گاہ پر فرار کا نوٹس چسپاں، ممبئی عدالت کے حکم کے بعد چسپاں کیا گیا نوٹس۔ سابق وزیر داخلہ انل دیشمکھ پر لگا چکے ہیں جبرن وصولی کا الزام۔ مراد آباد سے سماجوادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ ایس ٹی حسن نے یونیفارم سول کوڈ کی مخالفت کی ہے۔ ایس ٹی حسن نے کہا ہے کہ کسی کے پرسنل لا کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے قبل مسلم پرسنل لا بورڈ بھی یکساں سول کوڈ کی مخالفت کر چکا ہے۔ ایس ٹی حسن نے کہا ہے کہ ملک میں کسی کی کوئی منمانی نہیں ہوگی، ملک کے آئین کے مطابق چلے گا۔ ممبر آف پارلیمنٹ ڈاکٹر شفیق الرحمان برق نے مودی حکومت پر نشانہ سادھا، کہا کسانوں کے معاملے میں بیان بازی سے کوئی بات نہیں بنے گی، جیسے زرعی قوانین واپس لیا گیا اسی طرح سے سی اے اور این آر سی کو بھی واپس لیا جانا چاہیے۔ کانگریس لیڈر منیش تیواری نے اپنی آنے والی نئی کتاب میں منموہن سنگھ کی سابقہ حکومت پر ممبئی حملے کے بعد کوئی کارروائی نہ کرنے پر تنقید کی ہے۔ منیش تیواری نے ایک کتاب میں لکھا ہے کہ ممبئی حملے کے بعد ہندوستان کو پاکستان کے خلاف سخت کارروائی کرنی چاہیے تھی۔ منیش تیواری نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایکشن نہ لینا کمزوری کی علامت ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جب کسی ملک میں بے گناہوں کو مارنے پر کوئی پچھتاوا نہیں ہوتا تو تحمل طاقت کی علامت نہیں بلکہ کمزوری کی علامت ہوتی ہے۔ منیش تیواری کی کتاب نے حریفوں کو کانگریس پر حملہ کرنے کا موقع دے دیا ہے۔ بی جے پی ترجمان گورو بھاٹیا نے 26/11 ممبئی حملوں پر کتاب میں کیے گئے تذکرے کو کانگریس کا قبول نامہ قرار دیا ہے۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے گورو بھاٹیا نے کہا ہے کہ کانگریس نے قومی سلامتی سے کھلواڑ کیا ہے، سونیا گاندھی اور راہل گاندھی کو اس مدعے پر خاموشی توڑنی چاہیے۔ ادھر ادھیر رنجن چودھری کا کہنا ہے کہ کتاب میں درج خیالات منیش تیواری کے ذاتی ہیں، اس سے پارٹی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کتاب پارٹی کی ترجمان نہیں۔ گلوان کے 4 شہیدوں کو اعزاز کرنل سنتوش بابو کو بعد از مرگ مہاویر چکر سے نوازا گیا۔ گلوان میں چینی فوجیوں کو دیا تھا منہ توڑ جواب۔ چیف جسٹس آف انڈیا این وی رمنا نے حکمرانوں اور سیاسی لیڈروں کی نصیحت معمول کا کام شروع کرنے سے قبل انہیں کرنا چاہیے محاسبہ، آندھرا پردیش میں ایک پروگرام سے خطاب کے دوران کہی بات۔ سی جے آئی نے عوامی بہبود کے لیے انصاف پر مبنی نظام کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے موجودہ نظام تعلیم کو اخلاقی اقدار سے عاری بتایا۔ ان کے مطابق حقیقی تعلیم، اخلاقی اقدار، ایثار، دردمندی،
معافی، ادب، عاجزی و انکساری اور باہمی احترام سکھاتی ہے۔ دہلی کی ککرڈوما کورٹ نے فرقہ وارانہ تشدد کے دوران مبینہ طور پر مسجد کو آگ لگانے، توڑ پھوڑ کرنے کے معاملے میں باپ بیٹے کے خلاف فرد جرم عائد کیا۔ جانکاری کے مطابق مٹھن سنگھ اور ان کے بیٹے جانی کمار نے مبینہ طور پر مسجد میں توڑ پھوڑ کی تھی۔ عدالت نے دونوں ملزمان کے خلاف متعلقہ دفعات کے تحت جرم عائد کیا ہے۔ وکلاء کی موجودگی میں انہیں اس کی جانکاری دی گئی۔ کیجریوال کا مشن پنجاب، اسکول اور اساتذہ کی حالت سدھارنے کا کیا وعدہ، کہا دہلی کی طرز پر پنجاب کے اسکول کریں گے ٹھیک۔ دہلی کی ہوا پیر کے مقابلے آج قدرے بہتر ہے، لیکن یہ ہنوز بہت خراب ہے کے زمرے میں ہے۔ آج صبح ایئر کوالٹی انڈیکس سے 315 درج کیا گیا۔ پیر کے روز سے ایئر کوالٹی انڈیکس سے 352 درج کیا گیا تھا۔ مسلسل فضائی آلودگی کے سبب عوام کو پریشانی کا سامنا۔ تقریباً 20 دنوں سے دہلی کے عوام صاف ہوا کو ترس رہے ہیں۔ ملک بھر میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کو لے کر عوام پریشان ہیں۔ مختلف ریاستوں میں سبزی کی قیمتیں آسمان چھو رہی ہیں۔ ٹماٹر اور گوبھی 80 روپے کلو فروخت ہو رہا ہے۔ مہنگائی کا اثر زیادہ تر اوسط اور غریب درجے کے افراد پر دیکھا جا رہا ہے۔ عوام کا کہنا ہے کہ پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے روزمرہ کے اشیاء کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے۔ ملک میں آج کورونا کے 7,579 نئے معاملوں کی تصدیق ہوئی۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 236 لوگوں کی موت ہوئی۔ ملک میں کورونا کے 1,13,584 ایکٹیو معاملے ہیں۔ دوسری طرف ملک میں کورونا کے خلاف ٹیکہ کاری مہم جاری ہے۔ ملک میں اب تک 117 کروڑ سے زائد ویکسین ٹیکہ لوگوں کو لگا چکے ہیں۔ کرناٹک میں الامان کے بینر تلے 25 مسلم NGOs نے آپس میں اتحاد کیا ہے۔ بنگلورو میں الامان ویلفیئر ٹرسٹ اور رائچور کی ایفا فاؤنڈیشن کے تحت NGOs کی 2 روزہ کانفرنس ہوئی۔ قوم و ملت کی تعلیمی، معاشی، سماجی ترقی کے لیے NGOs کو فعال رول ادا کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ شفافیت کے ساتھ سماجی خدمات انجام دینے کا فیصلہ کیا گیا۔